अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। 1992 की बात है जब पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। मेरा नाम अरबाज है और उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मैं एक टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत करता था। मिल के अंदर ही हम रिहाइश पजीर थे। एक बड़े कमरे में हम 6 दोस्त रहते थे। हम सब की आपस में बहुत बनती थी। हम में से एक लड़का जिसका नाम इमरान था, वो बहुत अजीबो गरीब शख्सियत का मालिक था। उसकी उम्र तकरीबन 23 बरस थी। जिसामत बहुत पतली सी, नाक हद से ज़्यादा लंबी और मोटी और रंग स्याह था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते, कभी कभार मैं भी उनके साथ शामिल हो जाता। इमरान बहुत अच्छा लड़का था। वो सबकी बातें सुनकर हंस पड़ता, किसी की भी बात का बुरा न मनाता। उस वक्त हम उम्र के उस हिस्से में थे जिसमें गलत दुरुस्त का कम ही पता चलता है, इसीलिए इमरान को छेड़ने का कोई मौका हाथ से न जाने देते थे। एक दिन इमरान की अदम मौजूदगी में हम उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अचानक वो कमरे में आ गया। उस वक्त मैं उसकी नाक के बारे में शुगली बातें कर रहा था। वो मेरी बात सुनकर शर्मिंदा और परेशान सा हो गया। आज पहली बार मैंने उसके माथे पर शिकने देखी थी और उसकी आंखें नम आलूद हो गईं। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसने मुझे गुस्से में कहा, अरबाज, तुम सबके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुमने अच्छा नहीं किया। इसमें भला मेरा क्या कसूर है? मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है ना। मैंने बाकायदा उससे माफ़ी मांगी मगर उसका मुंह ठीक ना हुआ। फिर मैंने मुकम्मल तौर पर उससे मजाक करना छोड़ दिया और दोस्तों को बाज रहने की तलकीन करता रहा। जब मैं छुट्टी पर अपने घर वापस गया तो मैंने तलाफ़ी की गर्ज से बाकायदा अपने ज़ाती घर में खाने पर उसको मदऊ किया। उसकी बहुत खिदमत की मगर उसके बावजूद मैं उसे मुतमईन करने में नाकाम रहा। कुछ दिनों बाद वो मुलाजमत छोड़ गया। उसके बाद मेरा उससे राब्ता कट गया। मैं ये तो जानता था कि उसका ताल्लुक़ रेगिस्तान के किसी इलाके से था मगर उसके मुकम्मल एड्रेस से मैं लाइम था। और फिर मेरी मुलाजमत भी महकमा औकाफ में हो गई और मैंने फैक्ट्री छोड़ दी। वक्त गुजरता रहा और मैं इमरान और दीगर दोस्तों को राब्ता न होने की वजह से तकरीबन भूल गया। 2009 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके कुछ दिन बाद मुझे डाकिया एक ख़त दे गया जिसे पढ़कर मुझे खुशी हुई क्योंकि ये इमरान ने ही लिखा था। उसने ख़त में मुझे अपने घर दावत पर मदऊ किया था। उसने मुकम्मल एड्रेस लिखा था, अलबत्ता उस पर मोबाइल नंबर लिखना या तो वो भूल गया था या उसके पास मोबाइल था ही नहीं। मैं हैरान हुआ कि इतने अरसे बाद भी उसे मेरे घर का एड्रेस याद रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मसरूफियात की बिना पर मैं उसके ख़त का जवाब न दे सका या जानबूझकर उसको कोई अहमियत ना दी। तकरीबन 2 माह बाद फिर उसका ख़त मिला जिसमें गिले शिकवे शामिल थे और अब भरपूर अल्फाज में उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी थी। फिर मैंने उसे जवाब लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मुझे इज़्ज़त दी, इसके लिए तुम्हारा तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, जैसे ही फ़ुर्सत मिलेगी मैं ज़रूर तुम्हें मिलने हाजिर हो जाऊँगा। मैं फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गया और वैसे ही इमरान का इलाका मेरे शहर से बहुत दूर वाक़ई था। सच्ची बात तो ये थी कि मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं रेगिस्तान जैसे इलाके में जाऊँ, मगर इमरान मुझे मुसलसल खतूत लिखता रहा। फिर मैंने सोचा कि अगर वो मुझे इतनी मोहब्बत से बुला रहा है तो मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और इमरान के इलाके की जानिब रखते सफ़र बांध लिया। उसने मुझे लिखा था कि उसके इलाके में आबादी बहुत कम होती है और उनके इलाकों को गांव वगैरह की बजाय अलाट कहते हैं जिनके मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। इमरान ने अपना एड्रेस लिखा था, अलाट नंबर 143 और नाम बोहड़ वाला बोर है, लिहाजा तुम बोहड़ के बहुत बड़े दरख्त पर पहुंचकर मगरिब की जानिब तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र तय करोगे तो बग़ैर किसी तकलीफ़ के सीधा मेरे घर पहुंच जाओगे। मैंने मरकज़ी सड़क पर बने छोटे से स्टॉप पर उतर कर रिक्शा लिया जिसने बोहड़ वाले बोर पर मुझे उतार दिया और बोला, साहब जी, चूँकि इसके आगे रास्ता साफ़ नहीं है लिहाजा आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। सफ़र लंबा होने की वजह से शाम होने को थी।
گرمیوں کے دنوں میں بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ پھر میں بوہڑ کے درخت کی مغربی جانب چل پڑا۔ اونچے نیچے ریت کے ٹیلوں پر سے گزر رہا تھا۔ موسم اب تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، بہت پیاری اور بھلی ہوا چلنے لگی۔ دور دور تک کوئی زیرو آبادی وغیرہ موجود نہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ریت کے سمندر میں چل رہا ہوں۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا جو آنکھوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ عمران نے موبائل فون کیوں نہیں رکھا تھا، کیونکہ یہاں کسی بھی کمپنی کے سگنل نہیں آتے ہوں گے۔ مغرب کے جانب غروب ہوتا ہوا سورج دلکش منظر پیدا کر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھانے لگا اور آخر کار عمران کے گھر کے سامنے پہنچ ہی گیا۔ اس سارے علاقے میں صرف ایک ہی مکان موجود تھا، باقی دور دور تک ویرانہ تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے جواب نہ دیا، حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بار بار دستک اور آوازیں دیتا رہا مگر جواب بالکل نہیں آیا۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد میں نے ہمت کر کے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر اندر سے بہت لمبا اور بڑا تھا، تقریباً 10 میٹر لمبا صحن تھا۔ ایک راہداری کمروں تک جاتی تھی، جبکہ اس کی دونوں جانب چھوٹے چھوٹے خوبصورت باغیچے بنے ہوئے تھے۔ ریت کے صحن میں خوبصورت پھولدار پودے دیکھ کر میں حیران سا ہوا۔ سارے گھر میں لالٹینیں جل رہی تھیں۔ گھر میں 4 بڑے بڑے کمرے، برآمدہ اور کچن بھی بنا ہوا تھا۔ گھر بالکل نیا اور خوبصورت تھا۔ کمروں کے پاس جا کر میں نے پھر عمران کو زور زور سے آوازیں دیں مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب ملتا۔ بھوک اور پیاس سے میری جان نکل رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر پڑی، جس کے اوپر گرم اور تازہ کھانا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آنے کی حتمی تاریخ سے عمران کو آگاہ کر دیا تھا، شاید اسی لیے اس نے میرے لیے کھانا لگا دیا ہوگا اور کسی ضروری کام کی وجہ سے اسے باہر جانا پڑ گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ گوشت اور چاول بہت ہی مزیدار تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے جسم میں تلخی محسوس ہونے لگی، اسی لیے میں نے غسل کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں نے عمران کا بہت انتظار کیا مگر اتنا وقت گزر جانے کے باوجود وہ واپس نہ آیا۔ اچانک مجھے ساتھ والے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز آئی تو میں حیرت سے اٹھ کر آواز کی جانب بڑھا۔ آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی اور آرام دہ کرسی پر کوئی شخص بیٹھا مسلسل ہل رہا ہے، جس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں ارباز ہوں اور آپ یقیناً۔ وہ خاموش رہا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس کی شکل بہت ہی بھیانک تھی، بالکل جلی اور جگہ جگہ سے کٹی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے ایک عجیب سا جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ ریگستان میں اکثر ماورائی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اندر سے بہت سہم گیا تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے میں صحن میں چہل قدمی کرنے لگا کہ اچانک راہداری کے بائیں جانب ریت سرکنے لگی، جسے میں حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پھر ریت اوپر کی طرف ابھرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک بہت ہی بڑی اور بدشکل بلا نکلی اور مجھ پر غرا کر دوبارہ اسی جگہ سما گئی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر باہر کو دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دروازے کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر بہت سے ڈھانچے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے میری جانب بڑھنے لگے۔ چاند کی چاندنی بھی اس دن عروج پر تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور پوری قوت سے دوڑ کر اندر کمرے میں گھس کر اسے لاک کیا۔ کھڑکی کے پاس زمین پر ہی میں بیٹھ گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرا دل ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے کھڑکی پر سے پردہ اٹھا کر باہر دیکھا تو رہی سہی کسر بھی نکل گئی۔ پورا صحن خوفناک انسانی ڈھانچوں اور خوفناک بلاؤں سے بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ دیواروں پر بھی ڈھانچے موجود تھے۔ انہوں نے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی چیخو پکار مچائی ہوئی تھی۔ اب میرے پاس کمرے میں محصور ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے ڈھانچے اور بلائیں زبردستی کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔
البتہ دروازے پر مسلسل دستک دینے اور خطرناک آوازیں نکالنے میں مصروف تھے۔ میں ایک ہولناک عذاب میں پھنس چکا تھا۔ گرمی اور خوف سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، اوپر سے دروازے پر مسلسل ہیبت ناک آوازوں اور دستک نے میرا سانس تک لینا محال کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد دستک رک گئی، البتہ ڈھانچے بدستور صحن میں موجود تھے۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ رات بیت جائے، ہو سکتا ہے کہ صبح کی روشنی میں بچنے کی کوئی راہ نکل آئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے بیڈ کے نیچے پانی کا کنواں ہے، کیونکہ نیچے سے پانی کی واضح آواز آنے لگی۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اس منحوس جگہ پر آ کر اس عذاب میں مبتلا ہونے کی، اور پتہ نہیں عمران نے مجھے اس قدر خوفناک جگہ کا ایڈریس کیوں دیا ہے، اور وہ خود کہاں ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ بیڈ کے دوسرے کونے سے چادر خود بخود اترنے لگی اور وہاں سے ایک بہت بڑا شیشہ نمودار ہوا۔ مجھے لگا جیسے میں شیشے کے اوپر ہی لیٹا ہوا ہوں۔ اس کے نیچے بہت خطرناک اور ڈراؤنی بلا بے چینی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ شیشہ توڑ کر باہر نکل آئی۔ شیشے کے بے شمار ٹکڑے میرے جسم سے ٹکرائے اور مجھے شدید زخمی کر گئے، البتہ خوفناک بلا فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میں زمین پر گر چکا تھا، میرے ناک، منہ اور دوسرے اعضاء سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا اور میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اتنے میں کمرے کی چھت کھلنے لگی اور اس میں سے ایک بہت ہی ڈراؤنا جانور نکل کر میرے اوپر گرا تو مجھے لگا جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ آن گرا ہے۔ میرا دل گھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے سدھ ہو گیا۔ سورج کی کرنیں میرے چہرے پر ٹھہر رہی تھیں، بہت سے لوگ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے اور میں بوہڑ کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی سب بہت خوش ہوئے اور بولے، اجنبی، صبح فجر کے وقت تم ہمیں اسی درخت کے نیچے بے ہوشی کی حالت میں ملے۔ ہماری ہر ممکن کوششوں کے بعد بھی جب تمہیں ہوش نہ آیا تو مجبوراً ہمیں حکیم صاحب کو بلوانا پڑا، تب جا کر تم ہوش میں آئے۔ بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے ان کو ساری بات تفصیل سے بتائی تو وہ حیرانگی سے بولے، جس جگہ کی تم بات کر رہے ہو وہاں خوبصورت اور بڑے مکان کی جگہ ایک پرانا اور خستہ حال سا پلاٹ ہے، اور رہی بات عمران کی تو اسے تو مرے ہوئے پورے 3 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے اصرار پر چند نوجوان میرے ساتھ اسی جگہ گئے جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ وہاں جا کر مجھے بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ وہاں واقعی ویرانہ تھا اور خستہ حال پرانا پلاٹ تھا۔ اسے دیکھ کر تو لگتا تھا یہاں کسی زیرو کا کبھی گزر بھی نہ ہوا ہو۔ پھر میں وہاں سے اپنے شہر کی جانب گامزن ہو گیا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ آخر عمران کے نام سے مجھے کون خطوط لکھتا رہا؟ کیا وہ عمران کی روح تھی؟ اس نے مجھے وہاں آخر کیوں بلوایا؟ اتنا اچھا کھانا کیوں پیش کیا؟ اور مجھ پر مکمل کنٹرول ہونے کے باوجود بھی جان سے کیوں نہ مارا؟ شاید وہ مجھے مذاق اڑانے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ عمران اچھا انسان تھا، یقیناً اسی وجہ سے اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے بھول کر بھی کسی کا کبھی مذاق نہ اڑایا۔ اب بھی مجھے صحرا میں جب وہ بیتا ہوا واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔